अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 1 का आगाज़ करेंगे जिसका अनवान है हम्द। और आपको पता है हम्द किस नज़्म को कहते हैं? हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़, उसकी तौसीफ़ बयान की जाती है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर सूरज ना होता तो क्या होता। सोचने वाली बात है ना कि अगर सूरज ना होता तो हर तरफ अंधेरा छाया रहता, ना दिन का पता चलता ना रात का पता चलता, और सारा निज़ाम जो है ये दिन और रात का ये ख़त्म हो जाता और धर्म भरम हो जाता। अच्छा देखें, एक और हमारे लिए बड़ी नेमत है पानी। तो पानी हमारे लिए किस तरह फ़ायदा मंद है, तो बता सकते हैं पानी क्यों ज़रूरी है? पानी हम जो है उसके बगैर ज़िंदगी हमारी मुमकिन ही नहीं है। हम खाना पकाते हैं, सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, पौधे, जानवर और जो परिंदे हैं और आबी महलूक हैं सब पानी पर मुनहसर करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा कि खालिक़ कायनात ने हर चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की है और हमेशा अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना खुशी और कामयाबी का रास्ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके तलफ़ुज़ अल्फाज के जो हैं वो तलफ़ुज़ देखेंगे और साथ मायने भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है बदलती, यानी तब्दील होना। अक्स, वो तस्वीर जो पानी में नज़र आए। ठीक है, इख्तियार, कबूल, मंजूर या इजाज़त। समात, सुनने की कुव्वत। कुदरत, शान, ताकत। सराहा, तारीफ़ करना। नफ्स, रूह, वजूद। ठीक है, तो ये इसके हमने मायने भी कर लिए और हमने तलफ़ुज़ भी इसका देखा। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे और साथ हम मफ़हूम भी अशार का समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कोई तो है जो निज़ामी हस्ती चला रहा है वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे नज़र भी जो आ रहा है वही खुदा है। यानी कोई तो है जो इस ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो चला रहा है। ठीक है, और वो बता रहे हैं वही खुदा है। शायर यहाँ पे सवाल भी कर रहा है और उसका जवाब भी दे रहा है कि कोई है जो इस पूरी कायनात के निज़ाम को चला रहा है और वो कौन है? वही खुदा है, वही अल्लाह है। दिखाई भी जो ना दे, जो नज़र भी नहीं आ रहा। ठीक है, और फिर भी नज़र आ रहा है। किस तरह नज़र आ रहा है? सूरज के निकलने से, मौसमों के बदलने से, रात और दिन के तब्दील होने से, इन सारी चीज़ें यानी पहाड़ों को, दरियाओं को, समंदरों को, जंगलों को देखकर हमें उसकी शान नज़र आती है। ठीक है, यानी वो वैसे हमें सामने से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनसे वो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो दिखाई भी जो ना दे नज़र भी जो आ रहा है वो कौन है? वही खुदा है। तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। अब ये देखिए उन्होंने कहा है कि तलाश उसको ना कर बुतों में, यानी वो बुतों में नहीं है। ठीक है, वो मौसमों के तब्दील होने में नज़र आ रहा है। ठीक है, ऋतुओं का मतलब होता है मौसमों, यानी जैसे सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी, कभी हिज़ा का मौसम आ जाता है, कभी बहार का मौसम आ जाता है। तो इन मौसमों के बदलने में हमें वो नज़र आ रहा है। ठीक है, और एक और उसकी शान बताई जा रही है अल्लाह ताला की कि जो दिन को रात और रात को दिन, कैसे मुकम्मल अंधेरा और उसके बाद ऐसे मुकम्मल रोशनी होती है और फिर रोशनी के बाद फिर अंधेरा छा जाता है। तो मौसमों को तब्दील करने में और दिन और को रात में और रात को दिन में तब्दील करने वाला कौन है? तो वही अल्लाह है। ठीक है, तो वो कौन है? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला है। ठीक है, किसी को सोचों ने कब सराहा वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जो इख्तियार बशर पे पहरे लगा रहा है वही खुदा है। अब अगर हम देखें कि किसी को सोचों ने कब सराहा, यानी जो हम सोचते हैं क्या वही होता है?
نہیں، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم انسان سوچتا ہے کہ ہم ایسے کریں گے یا ویسے کریں گے، تو وہ کبھی ویسے ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اور جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے وہی خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ کام یعنی نیکی کے کام کرنے کی کہا ہے اور برے کاموں سے بچنے کا کہا ہوا ہے۔ اگر وہ اور ان تمام کاموں پہ نظر کون رکھے ہوئے ہیں، یعنی اچھے کام کرنے پر کون ہمیں انعام دے گا اور برے کام کرنے پر کون سزا دے گا؟ جی اللہ تعالیٰ۔ تو وہی ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے اور انسانوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ نظر بھی رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے نا، ہمیں اس بات کا یقین ہے نا کہ اللہ ہمیں ایک ایک سیکنڈ جو ہے نا، ہر لمحے ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور سماعتیں بھی یعنی سننے کی قوت، یعنی وہ ہمیں سن بھی رہا ہے، اور وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، اور ہمارے اندر جتنی بھی نیت رکھتے ہیں، ہم اچھی نیت رکھتے ہیں، بری نیت رکھتے ہیں، یہ انسانوں کو تو نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے نا۔ تو جو بھی ہمارے ہم کر رہے ہیں، جو ہم دعا مانگ رہے ہیں، جو ہم مانگ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہماری نیت ہے، یہ سب کچھ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نیتیں مطلب ارادے، ٹھیک ہے، تو وہ سب کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، یعنی دماغ کا پوشیدہ حصہ، اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو ہے ایک اللہ ہے، ہمارا ایک مالک ہے، وہ ہمیں زندگی بھی دیتا ہے، وہ ہمیں موت بھی دیتا ہے، وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے۔ تو کوئی تو ہے جو ہمیں ہر چیز جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ تاج وقار بخشے، روب و دبدبہ یا عزت، اللہ تعالیٰ کہیں کو عزت دیتا ہے اور کئیوں کو ذلت کے غار یعنی رسوائی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ کس کو عزت دیتا ہے؟ اچھے لوگوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اور برے اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رسوائی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے یا رکوع کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں ہے، اس کا نشان اس کے چہروں پہ سجدوں کے اثر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس ماتھے پہ جو مہر قدرت ہے، قدرت کی جو نشانی ہے، ٹھیک ہے، وہ کون لگا رہا ہے؟ یعنی یہ ہے نا کہ روشن پیشانیوں والے جنت کے حقدار ٹھہریں گے، نیک اور بد کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اور لوگوں کے ماتھے پر ان کے وقت کی مہر ثبت کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کی پیشانی سے آپ کو پہچانا جائے گا، آپ کے ماتھے پر نشان سے، اس کے جگمگانے سے آپ پہچانے جائیں گے کہ آپ نیک لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ سفید اس کا، سیاہ اس کا، دن بھی اس کا ہے اور رات بھی اس کی ہے۔ سفید سے مراد یہاں پہ دن ہے اور سیاہ سے مراد یہاں پہ رات ہے۔ نفس نفس ہے گواہ اس کا، یعنی ہر انسان اس کی گواہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ گواہی کس بات کی ہے؟ کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ دن بھی نکلتا ہے تو اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، رات ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کا ہر پرندہ، ہر جانور، ہر انسان گواہ ہے،
ٹھیک ہے. جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے. شعلہ جاں سے مراد یہاں ہے زندگی کا چراغ، یعنی انسان کی جو زندگی ہے یا جانوروں کی، انسانوں کی، جن کو اللہ نے جو ہے وہ زندگی سے نوازا ہے، وہ جلا رہا ہے سے مراد یہ ہے کہ زندگی جیسے چل رہی ہے یا زندگی شروع ہوتی ہے، یا بجھا رہا ہے یعنی موت سے انسان جو ہے وہ انسان کو موت آتی ہے. تو وہ کون ہے جو اس سارے یعنی زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دے رہا ہے انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، ہر جو جاندار چیز ہے، تو وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس طرح جو ہے وہ آپ کی پڑھائی مکمل ہوئی، اور ساتھ ہم نے مشکل الفاظ بھی دیکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہے ہوں گے، اگر آپ کو کسی چیز میں مشکل ہوئی تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ٹھہرے اور بتائیں اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے سے آپ کیا سمجھے ہیں؟ تو اختیار بشر سے مراد وہ کام ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور پہرے لگانے سے مراد اللہ تعالیٰ نے بدی کے کاموں سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے ٹھہرے اور بتائیں شعلہ جاں اور اس کے جلنے یا بجھنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو شعلہ جاں سے مراد زندگی کا چراغ ہے، جیسے انسان ہے، زندہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس کا جلنا جو ہے زندگی، قائم رہنا، اور بجھنا موت ہے. یعنی ہر انسان نے جو پیدا ہوا ہے، جس کو اللہ نے زندگی دی ہے، اس نے ایک دن جو ہے مرنا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے آج ہم نے پڑھائی کی، مشکل الفاظ کیے، اور ساتھ ہم اس کے مفہوم جو ہے اس اشعار کا سمجھا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم بک ورک کرتے ہیں. بک ورک میں سب سے پہلے ہے سوال نمبر 2، نظم کے مطابق مصروں کو مکمل کریں. جی، نمبر 1 پہ ہے دکھائی بھی نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے، سفید اس کا سیاہ اس کا نفس ہے گواہ اس کا. تو اس طرح جو ہے یہ آپ کا جو ہے سوال مکمل ہوا. سوال نمبر 3 ہے درج ذیل شعر میں شاعر نے متضاد الفاظ کی مدد سے اپنے خیالات کو واضح کیا ہے. آپ ان الفاظ کی نشاندہی کریں جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اب سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے متضاد ہوتا کیا ہے. متضاد کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کے الٹ. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہاں پہ سفید اس کا سیاہ اس کا، اس میں سفید جو ہے وہ سیاہ کا جو ہے وہ الٹ ہے. ٹھیک ہے، اور جو شعلہ جہاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے، جلا رہا ہے بجھا رہا ہے، یہ بھی اس کا الٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ان کے الفاظ کے متضاد ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پڑھائی میں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو میں نے اسٹار لگائے ہوئے ہیں تاکہ الفاظ متضاد کا مجھے پتہ چل دے. جیسے یہاں پہ دن اور رات یہاں پہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جیسے وقار اور ذلت، یعنی وقار کا مطلب ہوتا ہے عزت، ذلت، یہ بھی یہاں پہ متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس مصرے میں بھی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک مصرع ہے سفید اور سیاہ. ٹھیک ہے، اور ایک ہے اس مصرے میں جلا اور بجھا. ٹھیک ہے، ان 4 مصروں میں جو ہے وہ الفاظ کے متضاد جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں. یہ آپ کی جو سرگرمی ہے، سرگرمی نمبر 1، اس میں بھی یہ جو ہے وہ پوچھا گیا ہے، تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں. مرکزی خیال. کوئی شاعر جس خیال یا تصور کو بنیاد بنا کر نظم لکھتا ہے، اس خیال یا تصور کو اس نظم کا مرکزی خیال کہا جاتا ہے. سوال نمبر 4 ہے مرکزی خیال کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نظم حمد کا مرکزی خیال تحریر کریں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ابھی مرکزی خیال لکھنا ہے. تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے. دیکھیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی اس دنیا میں عزت اور ذلت دینے والا ہے، وہی ہماری نیتوں سے واقف ہے، وہی ہمارے اعمال کا فیصلہ کرے گا. تو ہم نے سوال نمبر 4 جو ہے اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ یہ لکھا ہے. قواعد سیکھیں. متشابہ الفاظ. اردو میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو املاء کے لحاظ سے ایک جیسے لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، مثلاً عالم، عالم وغیرہ.
انہیں متشابہ الفاظ بلحاظ املا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے الفاظ ایسے بھی ہیں جو بولنے میں ایک جیسے لیکن املا اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، مثلا ہلال اور ہلال، اعلیٰ اعلیٰ، عالم عالم وغیرہ۔ انہیں متشابہ الفاظ بلحاظ صوت کہتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے متشابہ الفاظ بلحاظ ہم املا اگر دیکھیں تو عالم اور عالم، اس میں مختلف کیا ہے؟ اس کی آواز، صوت کہتے ہیں آواز کو، اور معنی کے لحاظ سے یعنی عالم دنیا، عالم علم والا، تو یہ معنی کے لحاظ سے اور صوت یعنی آواز کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، اور املا کے لحاظ سے یہ ایک جیسے ہیں، جیسے عین الف آ لام میم، دونوں میں املا جو ہے وہ ایک جیسی ہے۔ تو یہ متشابہ الفاظ بلحاظ املا، یعنی جس لحاظ سے وہ ایک جیسے ہوں گے وہ اس کے لحاظ سے ہم کہیں گے کہ یہ متشابہ الفاظ بلحاظ املا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نیچے دیکھیں متشابہ الفاظ بلحاظ صوت، صوت کہتے ہیں آواز کو، کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں ہلال اور ہلال، اس میں مختلف کیا ہے؟ املا، جیسے اس میں دوسری ہے اور اس میں دوسری ہے استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں املا جو ہے وہ مختلف ہے، اور معنی بھی ظاہر ہے اس کا ہلال جیسے گوشت کھانا ہلال ہے مرغی کا، اور جیسے ہلال یعنی جو پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ معنی کے لحاظ سے مختلف ہوگا اور املا کے لحاظ سے مختلف ہوگا، اور ایک جیسا کس میں ہوگا؟ آواز میں، جیسے ہلال اور ہلال پڑھنے میں ہم ایک دوسرے کو ایک جیسا ہی پڑھیں گے جیسے، تو پھر اس لحاظ سے جو ایک جیسا ہوگا اسے ہم کہیں گے متشابہ الفاظ بلحاظ صوت، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسان طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں۔ اب سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل جملے پڑھیں اور متشابہ الفاظ الگ الگ کریں۔ اب اس میں دیکھیں، پہلا ہے اس عالم میں کئی عالم دنیا سے رخصت ہو گئے، اس میں عالم اور عالم، ٹھیک ہے۔ ارض و سما نے عرض کیا، عرض اور یہاں پہ پھر عرض، حال کا تو برا حال ہے، حال اور یہاں پہ پھر حال، یہ علم علم کا نشان ہے، علم یہاں پہ ایک علم، یہ بھی سبزی والا صدا سے یہی صدا لگاتا آ رہا ہے، صدا اور یہاں پہ یہ صدا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ آپ کا سوال جو ہے وہ مکمل ہوا۔ ندائیہ اور فجائیہ حروف، سب سے پہلے حرف دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہر وہ لفظ جو نہ تو کسی کا نام ہو اور نہ ہی کسی نام کو ظاہر کرے بلکہ اسم کو اسم سے یا اسم کو فعل سے ملائے اور اکیلا ہونے پر کوئی معنی نہ دے، حرف کہلاتا ہے۔ یہ ایک حرف بھی ہو سکتا ہے اور حروف کا مجموعہ بھی، مثلا الف، واو، یہ، بڑیے، حروف عطف یعنی پر، جو، کیا، لیکن وغیرہ، ٹھیک ہے۔ حروف ندائیہ کیا ہوتے ہیں کہ ایسے حروف جو کسی کو آواز دینے، پکارنے یا بلانے کے لیے استعمال ہوں انہیں حروف ندائیہ کہتے ہیں۔ ان حروف کے بعد علامت لگائی جاتی ہے۔ مثالیں جو ہیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں کہ میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، جناب میری بات سنیں۔ جیسے آپ اپنی امی کو بلاتے ہیں، امی جی میری بات سنیں، تو آپ نے اپنی امی جی کو بلایا تو امی جی کے بعد کیا آئے گا؟ حرف ندائیہ۔ یا کلاس کے اندر آپ اپنی ٹیچر کو پکارتے ہیں، جیسے استانی صاحبہ ادھر آئیں، یا میری بات سنیں، یا یہ غلط ہو گیا، تو آپ جب استانی صاحبہ کو بلائیں گے تو اس کے آگے کیا لگائیں گے؟ حرف ندائیہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ فجائیہ حروف، ایسے حروف جو کسی جذبے یا حیرانی یا اضطراری جذبات وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوں انہیں حروف فجائیہ کہا جاتا ہے۔ ان حروف کے بعد بھی علامت جو ہے یہی لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہائے یہ کیا ہو گیا، خبردار ایسی حرکت نہ کرنا۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں جب ہم جو ہے فطری طور پر جیسے حیران ہو جاتے ہیں یا جذباتی ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ جو ان کے آگے ہم حرف فجائیہ لگاتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں جو ہے حروف ندائیہ کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ سوال نمبر 7 اپنے اساتذہ اور کسی مستند
کتاب کی مدد سے حروف ندائیہ اور حروف فجائیہ کی 3 مثالیں تحریر کریں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو کرنا ہے. جیسے یہ کاپی پہ کرنے والا کام ہے تو آپ جماعت کا کام لکھیں، سبق نمبر 2 لکھیں حمد، اور سوال نمبر 7 جو ہے وہ میں نے لکھا ہے کہ حروف ندائیہ اور حروف فجائیہ کی 3 مثالیں تحریر کریں. ٹھیک ہے، تو حروف ندائیہ کی 3 مثالیں ہیں کہ جیسے یا اللہ ہم پر رحم فرما، ارے بھائی ادھر تو آؤ، او سنو غلط بات مت کرو. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ حروف ندائیہ کی جو ہیں وہ مثالیں ہیں، جس میں یا اللہ ہے، ارے بھائی، او سنو، ہم کسی کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا ہے حروف فجائیہ، جیسے افسوس زاہد امتحان میں فیل ہو گیا، ہائے عمران کا باپ فوت ہو گیا، خبردار میری کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا. تو یہ جو جیسے الفاظ ہیں یہ کیا ہے، حروف فجائیہ کے ہیں. اور اگر آپ غور کریں گے نا تو حروف ندائیہ کے بعد بھی جو حروف ہیں ان کے آگے نشان لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور حروف فجائیہ کے بعد بھی یہ نشان جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. اس طرح یہ آپ کا سوال مکمل ہوا. تفصیلیہ کی علامت اشیاء وغیرہ کی وضاحت یا تفصیل کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ علامت اوپر تلے 2 نقطوں اور ایک خط پر مشتمل ہوتی ہے. اوپر تلے 2 نقطوں اور ایک خط، یہاں پہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہوگا. جیسے تفصیلیہ کی مثالیں یہ دیکھیں کہ ورزش کے اہم فائدے یہ ہیں، جیسے انسان صحت مند رہتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، بدن میں چستی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح قائد اعظم کے فرامین ہیں، جیسے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصول اپناؤ، کام اور ہی کام کے اصول پر عمل کرو، کشمیر پاکستان کی شارگ ہے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ یہ یہاں پہ دیکھیں کہ فائدے یہ ہیں کہ آگے جو ہے وہ تفصیلیہ کا جو نشان لگایا گیا ہے اور اس کے آگے بھی جو ہے تفصیلیہ کا نشان لگایا گیا ہے. ہم سوال نمبر 8 کو جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بازار سے کتابیں، کاپیاں، پینسلیں اور ربڑ اور بیگ جو ہے وہ خریدتے ہیں. ان کی تعداد اور قیمت کی تفصیلیہ کی علامت لگا کر لکھیں. ٹھیک ہے، تو اس سوال کو ہم جو ہے وہ کاپی پہ کریں گے. تو یہ دیکھیں سوال نمبر 8، آپ بازار سے کتابیں، کاپیاں، پینسلیں، ربڑ اور بیگ خریدتے ہیں. ان کی تعداد اور قیمت کی تفصیلیہ کی علامت لگا کر لکھیں. تو آپ لکھیں کہ میں نے بازار سے یہ اشیاء خریدی، آگے آپ تفصیلیہ کا نشان لگائیں. پھر جیسے کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، پینسلیں ہیں، ربڑ ہے، بیگ ہے، ان کے آگے آپ تفصیلیہ کے نشان لگائیں گے. جتنی آپ کی تعداد ہے، جیسے کتابیں آپ نے 3 عدد خریدی ہیں، آپ آگے سکتہ لگائیں. قیمت ہے اس کی آگے تفصیلیہ لگائیں اور اس کی تعداد بتائیں. اسی طرح کاپیوں کی بتائیں، اسی طرح پینسل کی، ربڑ کی، بیگ کی. ان میں قیمت میں بھی فرق ہو سکتا ہے اور تعداد میں بھی آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے آپ کا جو ہے وہ آپ کا لیکچر مکمل ہوا ہے. اور ہم نے آج جو ہے پڑھائی کی ہے، ساتھ ہم نے مشکل الفاظ کے معنی دیکھے ہیں، ساتھ ہم نے اشعار کا مفہوم بھی سمجھا ہے، بک وک کیا ہے، اور مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے ضرور شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.